सो जिस मुल्क को इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त से, इतनी खबासत से इतने सालों में बर्बाद किया गया, जिसकी इकॉनमी को, जिसके बारे में मैं कहता होता था, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले, कि इकॉनमी भले खा जाते ही, इन्होंने तो इस मुल्क की इकॉनमी के बर्तन का पेंदा भी खा लिया है। सो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन लोगों की काबिल फहम है। भाई कैरेक्टर बिल्डिंग, अब मैं इतने सालों से चीख रहा हूँ, वो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, तुम्हारा रॉ मटेरियल सारे का सारा गंदा है, गंदा। ये जो मेरी एक लॉजिक है, पुरानी है, बरसों पुरानी है, वो नई नहीं है, कि जिसके सर पे बेचारे के छत अपनी नहीं है, पाँव के नीचे जमीन अपनी नहीं है, उसका वोट, उसकी राय अपनी हो ही नहीं सकती। ये लॉजिकल बात सही। यानी अम्मा की चादर, भाई क्या है? हम क्या कहते हैं उर्दू में? कहते हैं मादर वतन। गोरा क्या कहता है? मदरलैंड, मदरलैंड। और हमारे पड़ोस में क्या कहते हैं? धरती माता, माँ। माँ की चादर जो बेच गया, उसने कहा जी कि नहीं, वो एक छोटी सी टाकी उसने सर पे छोड़ दी है अम्मा की। मेरी माँ के सर की चादर बेच गया है वो, लेकिन देखे ना जी, थोड़ी सी टाकी तो वो छोड़ गया है अम्मा के सर पे। ये मेंटालिटी है। हमारे एक सूफी शायर का एक शेर है, माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। इंसान का फर्ज है स्ट्रगल करना, ख्वाब देखना, उसकी ताबीर पाने के लिए हरकत करना। क्या कहते हैं? बुराई को देखो तो उसकी सबसे बड़ी किस्म यह है, हाथ से रोको। 28 साल से, 29 साल से मैं हाथ से रोक रहा हूँ, यानी लिख के रोक रहा हूँ। फिर ये है कि ज़बान से रोको। तीसरा ज़ोफ़ तरीन दर्जा ये है कि आप दिल में उसे बुरा जानो। मैंने तो खुल के इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो दो ख़ानदान पाकिस्तान के गिट्टों गोडों में बैठे हैं, इनके खिलाफ खुल के जंग लड़ी। इसमें तो ये कोई ड्राइंग रूम गॉसिप तो है नहीं, मैं तो अपने लिखे हुए की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब रहेगी तब्दीली, तो एक बात याद रखना आप, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होती तब्दीली। इनका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मैं फट गया था। ठीक है, सच्ची बात। मुझे फिर बहुत से लोगों ने कहा कि यार अभी तो साल भी नहीं हुआ और इतने साल की तबाही है, टाइम लगेगा, और फिर अगर तुमने ये काम शुरू कर दिया है तो इसका फ़ायदा हरीफों को, पीटीआई के हरीफों को, वगैरह वगैरह। तो तब्दीली, भाई देखें, अब मौसम तब्दील हो रहा है पंजाब का, मुझे नहीं पता कराची का क्या हाल है। यहाँ अब तब्दीली इस तरह की आ रही है कि एसी में भी बाज़-औक़ात गर्मी लगती थी, अब पंखे में भी ठंड लगने लगी है। कुछ दिनों की बात है, लिहाफ निकल आए। ये ग्रेजुअल होता है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता। फितरत, कुदरत अपने तरीके से बिहेव करती है। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, चाहे वो रूहानी हो, मादी हो, साइंसी हो, तारीखी हो, फौजी हो, वो पैदा होते हुए बालग नहीं होता। उसने 9 महीने कहीं स्टे करना होता है, फिर वो डिलीवर होता है, फिर उसने बचपन से, फिर उसने एक प्रोसेस से गुजर के उसने। सो जिस मुल्क को इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त से, इतनी खबासत से इतने सालों में बर्बाद किया गया, जिसकी इकॉनमी को, जिसके बारे में मैं कहता होता था, अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले, कि इकॉनमी भले खा जाते ही, इन्होंने तो इस मुल्क की इकॉनमी के बर्तन का पेंदा भी खा लिया है। सो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन लोगों की काबिल फहम है। चूँकि मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, सच्ची बात है। आप अगर हो रहे हो तो मतलब आवाम की तो सूरत हाल, मैं खुद ये कहता हूँ, इंडिकेटर्स ठीक हैं, लेकिन साथ ये बात भी मैंने की है कि इंडिकेटर जब तक गरीब आदमी के किचन के चूल्हे पे चढ़ी हुई हंडिया में नहीं पहुंचेंगे, उसको यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अब मैं कन्विंस हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली भैया लाख रुपए पे बिल पहुंच गया है, तो जाहिर है बंदा अनॉय होता है, बंदा इरिटेट होता है। लेकिन अगेन देखो ना, अपनी हिमाकतों की वजह से अगर कोई बंदा एक बाजू एक टांग तोड़वा बैठे, उसकी पेन अपनी जगह पे, लेकिन ये बात अपनी जगह पे। बातें तो बहुत करते हैं, जितना इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का हम विर्द करते हैं, ये करोड़ों लोग हर रोज अस्सलामु अलैकुम की सूरत में अपना नूरुल आरिफीन एक दूसरे पे हम सलामतियां भेजते हैं। मुल्क में सलामती नाम की चीज कोई नहीं। वजह क्या है? जो अमलन जो करना चाहिए वो तो हम में से कोई भी करने को तैयार नहीं।
فرمایا تھا حضور نے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. بے شک. یہ کیسی قوم ہے بے شک. جو سوراخ سے اٹھنے کوئی تیار نہیں ہے, سانپ ڈسے جا رہے ہیں. کتنی بار پیپلز پارٹی, بس کرو بھائی. اب یہ ہے, میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, ہر ایک بات میں قسماً آپ کو کہہ دیتا ہوں, میری کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں کسی کا قطن نہیں, میرا مزاج ہی نہیں. لیکن وہ کم از کم 5 سال تو دو, جس کو آپ نے 40 سال 35-40 سال لگا کے برباد کیا ہے, 5 سال تو دو ٹریک پہ چڑھانے کے لیے. ایک ایگریمنٹ ہے, یہاں تو شرم ہے, آپ وہاں تو ایک سوراخ سے اٹھے ہی نہیں, بار بار ڈستے رہے. سر آپ کی نون اسی لیگ بات ڈستی کو, رہی, پیپلز پارٹی ڈستی رہی, وہ آپ تو کی ٹھیک اسی ہے. بات کو میں اس پہ آگے بڑھاتے ہوئے نکالتے رہے. ایک جزوی سوال. جی, کل کراچی میں دہشت گردی کی ایک انتہائی شفاف کارروائی میں معروف عالم دین مولانا عادل خان اپنے ڈرائیور سمیت شہید ہو گئے. بتایا یہ گیا ہے کہ ہم قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیں گے اور بھارت مذہبی فسادات کرانا چاہتا ہے. سر میں 3ری کلاس میں تھا اس وقت سے یہ بیان میں سنتا چلا آ رہا ہوں, صرف حکمراں بدل رہے ہیں, بیان نہیں بدل رہا. ہم اپنے خود دشمن ہیں, بھارت کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے یہاں آ کر کے یہ سب کچھ کرائے گا, اور اگر کرائے گا بھی تو فیسیلیٹیٹرز تو مقامی ہیں. ہم جن لوگوں کی, جن چیزوں کی, جن بربادیوں کی شاخیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, اس کی جڑوں تک پہنچتے ہوئے کیوں مسیحا کو جو ہے وہ خیال نہیں آتا کہ آپریشن ٹیبل پر لیٹا ہوا مریض اس وقت کس قیامت خیز معاملات سے گزر رہا ہے. سر آپ کا جواب. پاکستان کا المیہ یہ نہیں ہے کہ اس کے صرف حکمران کرپٹ ہیں, عوام اور حکام کے درمیان کرپشن کا مقابلہ ہے. بات صحیح نہیں ہے, تول صحیح نہیں ہے, ملاوٹ ہے, جھوٹ ہے, بے شرمی بے حیائی کی انتہا ہے. اسے کسی نے پتہ نہیں کتنے 1000 لیٹر اس کا دودھ گرا دیا گیا ہے نہر میں. تو کسی بندے نے, کسی اپنا چینل کا ہی نوجوان تھا, اس نے کہا کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بچوں کو یہ دودھ پلائیں. تو وہ اتنا بے حیا, اتنا بے شرم, اتنا ڈھیٹ آدمی تھا, آنکھیں نکال کے اس نوجوان کو کہتا ہے کہ میں تجھے پاگل لگتا ہوں. کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ حکمران کر رہے ہیں 2-2 سال جو بچیوں کا حوالہ دیا. بچپن سے پڑھتے آئے کہ وہ جاہلیت کے ایام میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. مجھے تو لگتا ہے وہ ہم سے بہتر تھے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بتدریج ہوا ہے یہ. اور بات سنیں, جن 2 پولیٹیکل پارٹیز کو میں نے 27-28 سال اس بری طرح اپوز کیا, اس میں میرا مسئلہ صرف اکانومی نہیں تھا. یہ جو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات سے بھی بڑا اخلاقیات کا قحط ہے. اس ملک کی ایلیٹ اور اس ملک کے عوام دے آر ان کمپٹیشن وتھ ایچ ادر کہ ہم میں سے زیادہ کرپٹ کون ہے. فرق صرف اتنا ہے, کسی کی چونچ ہے, کسی کا جبڑا ہے. ابھی میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ پولیس, معمولی اہلکار پولیس, وہ ناجائز طور پہ پکڑا ہوا اسلحہ بیچ رہے ہیں. چند روز پہلے ایک انڈسٹریلسٹ نے مجھے ایک بات بتائی, مجھے آپ جواب دیں, مجھے اس ملک کا فائنانس منسٹر ہے, مجھے بتائے. اس نے کہا یہ کاروباریوں کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو میفیاز کہتے ہیں. کیا یہ جانتے ہیں کہ اگر اس نے ₹1,00,000 ٹیکس دینا ہے اور وہ پھر بھی 25 دے رہا ہے تو وہ 75 سے کئی گنا زیادہ تمہارے بھیڑیوں کو دے رہا ہے. اس ملک میں بندہ کاروبار کرنے کا سوچتا ہے تو میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے حرام کا. آپ کہتے ہو کاروباری مافیا ہے, وہ مافیا تو آپ ہو. اس بندے نے مجھے بات بتائی, اس نے کہا بات سنیں, پاکستان کے سرکاری ملازمین کی اکثریت آفس کام کرنے نہیں دہاڑی لگانے جاتی ہے. اور یہ دنیا کا شاید واحد ملک, واحد جہاں باقاعدہ مارکیٹنگ ہوتی ہے کرپشن, اشتہار لگتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا جی بات سنیں, جب ایک 16ویں گریڈ کے گھر سے, بندے کے گھر سے 35 کروڑ صرف کیش نکلے گا, باقی ایسیٹس, باقی انویسٹمنٹس چھوڑو, جو اس نے اپنی عیاشیوں پہ لگایا ہوگا چھوڑو, 35 کروڑ روپیہ 16ویں گریڈ کا ایکسائز انسپیکٹر کے گھر سے نکلتا ہے. اور یہ اندھے ہیں
کہ ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ آدمی 14ویں 15ویں 16ویں 12ویں یا جتنا بھی مجھے نہیں پتا گریڈ کا بندہ ہے اور اس کے پاس 35 لاکھ کی گاڑی یہ کہاں سے آئی ہے؟ پتا کر لو اس کا باپ کون ہے, اس کا سسر کون ہے. اسٹیٹ ننگے بھیانک تعداد کا شکار ہے. میں نے کل بھی کہیں یہ بات کی ہے کہ بھائی ایس ایچ او کا پیکج دیکھو, اس میں وہ 2 بچے اور 1 بوڑھے ماں باپ نہیں پال سکتا. تو سائنٹیفک بات کرو نا یار, راکٹ سائنس کی بات کر رہے ہیں ہم. 2 بوڑھے ماں باپ ہوں, 2 اسکول کو 1 بچے ہوں, 1 میاں بیوی ہو, ایس ایچ او کی تنخواہ وہ مجھے لگا وہ زندہ ہے تو کرپٹ ہے اور تم اندھے ہو. اختیارات دیکھو, اس کا جو بھی حلقہ یا حدود اس کی بنتی ہیں ایس ایچ او کی, مجھے تو نہیں پتا. اس کا ایک جوئے کا اڈا سرکار کی دی ہوئی تنخواہ سے 5 7 10 گنا اس کو دے سکتا ہے. How can you expect any loyalty from him? اس کو تو زندہ, آپ اپنے ڈی آئی جی کا ایک کا پیکج دیکھ لیں, ننگا ہو جائے گا سارا کچھ. تضادات کے مارے ہوئے لوگ, تم ان کاروباریوں سے ٹیکس لینا چاہ رہے ہو جن کو تمہارے ہی بندے کھا رہے ہیں. انشور کرو کہ کوئی بندہ حرام نہ کھا سکے, جو حکومت کا ریاست کا نمائندہ ہے وہ نہ کھا سکے. میرا ایمان ہے گھر بیٹھے کہ یہی جن کو میفیا کہتے ہیں, یہ منافع خور فلانے ڈھمکانے, یہ 2 گنا ٹیکس دے دیا کریں. وہ 10 گنا تو وہ رشوتوں میں دیتے ہیں, پھر وہ 50% اگر چوری کرتا ہے تو وہ جائز نہیں تو کیا ہے وہ. سو کانٹرڈکشن کا مارا ہوا سارے کا سارا معاشرہ ہے. جن عوام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی یار سچی بات ہے, کون ہے, میں نے ان سے کو ووٹ لینا ہے, تنگ آ کے بات کر رہا ہوں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں میرے, ڈاکٹر فیاض عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ بھی وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک زمانے میں کہا کہ آپ دن رات غریب کرتے رہتے ہیں, یہ ملک کس طرح کا ہے, اس میں سوائے اس کے کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا جس نے غریب رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. Then he explained. What do you think چھابڑی والا اور ریڈی والا وہ شام تک کتنے پیسے کما لیتا ہے؟ کر کے دیکھیں تجربہ, کبھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو بھائی کیریکٹر بلڈنگ, اب میں اتنے سالوں سے چیخ رہا ہوں وہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. تمہارا را مٹیریل سارے کا سارا گندا ہے, گندا. ڈاکٹرز اپنے سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہی نہیں, جہاں پرائیویٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے جابس کیے ہوئے وہاں جاتے ہیں, چونکہ ان کی ایسوسیشنز یا یونینز یا پتہ نہیں کیا گاندہ ہے, اس لیے بولتا بھی کوئی نہیں ہے. تو پورے کا پورا آگے کا ہوا بگڑا ہوا بھائی میرے. وہ جو انہوں نے کہا کہ جیسے عوام ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ ہم بھی کون سے کوئی آسمانوں سے اترے ہیں؟ ہم کو بغیر پروں والے فرشتے ہیں ہم. اگر وہ کرپٹ ہیں تو نیچے ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ. یہ ایک ان گورنیبل ملک ہے جس پہ واقعی اناڑیوں کا ٹولہ آیا, لیکن یہ کتانا نہیں ہے. نواز شریف کیا بھٹی پہ بیٹھ کے تجربہ حاصل کر رہا تھا گورننس کا, وہ بھی اناڑی تھا. آپ سے ستاری صاحب پیدا ہوتے ہی صدر تھے. اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے, وہ کام کا ہو جائے گا. مجھے جو بہت زیادہ انکریج میں اگر ہو رہا ہوں یا بہتر فیل کر رہا ہوں, چلیں انکریج نہ کہیں, وہ یہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی کے برتن کو پیندا لگا دیا گیا ہے. ٹاپ لیول پہ وہ جو خربوں کے کھاتے ہیں نا, وہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے نا, یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. عام آدمی کے کچن تک پہنچتے پہنچتے اس کو وقت لگے گا. ایک پورے کا پورا گندا کلچر ہے. میں نے کہا ہے نا ابھی, یہاں کوئی بھی آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرا دعویٰ ہے, کانٹرڈکشن ہے. آپ میری گردن دبا رہے اور کہو تمہاری آنکھیں بھی باہر نہ نکلیں, یہ کیسے ہوگا؟ آپ ایک بندہ جس کو اتنے اختیارات آپ نے دیے ہیں, پیکج اس کا اتنا معمولی اور گھٹیا سا ہے جس میں وہ زندہ رہ نہیں سکتا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس میں بحث ہی کوئی نہیں. تو آپ تو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کر رہے ہیں. اس ملک کی دیکھیں اشرافیہ کی ہسٹری گندی نہیں, کیمسٹری بھی گندی ہے. یہ برس سے یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ لوئسٹ لیول پہ بھی آدمی کو زبردستی کرپشن پہ مجبور کر دیا جائے, تاکہ وہ ہزاروں لاکھوں میں یا حد کروڑوں میں کھائے
ہم اربوں ڈالروں میں کھا سکیں. یہ واردات ہے. تو اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی واردات, او بھائی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. سر آپ نے جو کہا ہے اس کی بات, آپ کی بات میرا کو خیال ہے بالکل ان کو ایک ٹرم, آپ نے کہا تھا نا اور 5 سال, میں نہیں کہتا اور 5 سال دو. سر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ اچھا ہے, سننے میں ضرور اچھا لگتا ہے, لیکن سر خالی پیٹ آپ کی باتوں پر یقین کرنا اس ملک کے ایک عام آدمی کی بس میں ہے نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ بھی مجھے بنی گالہ میں مقید کر دیں, یا مجھے بھی کوئی وزارت دے کر کے چپ کرا دیں, تاکہ میں بھی اس بات پر اسی طرح سے یقین کر لوں جس طرح سے کابینہ میں شامل ان وزراء کی فوج ظفر موج نے کیا ہوا ہے, یا وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو میرے پروگرام میں آتے ہیں, جن کو جب میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے ایسی ایسی افلاطونی کہانیاں سناتے ہیں کہ میں ہنس ہنس کے بے حال ہو جاتا ہوں. اچھا, 3 باتیں آپ نے کی ہیں, کی ورڈز مجھے 3 لگیں, کوئی چوتھا ہو تو مجھے ایڈ کر دیں, آپ یاد دلا دیں. ایک تو آپ نے خالی پیٹ, جس کا میرے جتنا نوحہ شاید کم ہی کسی نے لکھا ہوگا. یہ خالی پیٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. جنہوں نے ووٹ کا بارٹر کیا قیمے کے نان کے, بس ٹھیک ہے. یہ جو میری ایک لاجک ہے, پرانی ہے, برسوں پرانی ہے, وہ نئی نہیں ہے, کہ جس کے سر پہ بیچارے کے چھت اپنی نہیں ہے, پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے, اس کا ووٹ, اس کی رائے اپنی ہو ہی نہیں سکتی. یہ لاجیکل بات. صحیح. اچھا, اب آئیں اشرافیہ اور مافیا کی طرف. ان 2 لعنتوں سے جان چھڑانے میں مہینے نہیں لگتے, برسوں لگتے ہیں. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی, اور آپ کی تو یہ ٹوٹل کمائی ہے. اس ملک کی ٹوٹل کمائی کیا ہے؟ یہ 2 خاندان, روٹی کپڑا مکان, فیم اور شرافت کی سیاست. یار کوئی مطلب کیا ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بڑا عذاب ہے. جتنی آپ نے لسٹ گنائی ساری کی ساری ٹھیک ہے. یہ نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ تو چند دن پہلے عمران چیخ رہا تھا اس ملک کے آدھے وسائل تو ان کے قرضوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں, سود کی قسط میں چلے جاتے ہیں. یہ کس نے کیا؟ یہ پی ٹی آئی نے کیا, عمران نے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اینی ون. 5 سال پورے کرنے دیں, آپ کہیں گے تو میں مانوں گا, دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا ان کی. میری کمٹمنٹ ہے, آپ اس کو سنبھال کے رکھیں. لڑنا آتا ہے مجھے, لگاتار نان سٹاپ لڑنا آتا ہے. حکومت پیپلز پارٹی کی ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, یا نون لیگ کی ہو, میرا تو ریکارڈ ہے بھائی. میں کوئی ڈرائنگ روم گوسپ کی بات کر رہا ہوں, لکھ کے کیا ٹاپ کے اخباروں میں. تو اس طرح نہیں ہوتا. ایک دیکھیں فریکچر ہو گیا پاکستان, چلیں اس کو ایک جسم سمجھیں, اس کے بہت سارے آرگن تباہ ہو گئے, اس کی ہڈیاں فریکچرڈ ہیں. میں ایک جسم کی بات کر رہا ہوں, پاکستان نامی جسم. اس کے گردے بیچ کے کھا گئے ہیں یہ, اور ڈھٹائی کا عالم. بہادری چاہیے. بیٹھے کہاں ہو تم؟ پہلے کہاں بیٹھے تھے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور ضمنی سوال اسی سلسلے میں. صاحبزادی انڈر پروٹیکشن ہے, عوام کے بچوں کو کہہ رہے ہیں باہر آؤ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے. سر گردے بیچ دیے ہیں, یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. سر یہی وہ لوگ جنہوں نے گردے بیچ دیے, یہی وہ لوگ جو اقتدار میں کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پر آئے, کبھی پاکستان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دینے کے نام پر آئے, اور اس کے بعد پھر آتے ہی ساتھ جو انہوں نے حشر کیا اس کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے. لیکن کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے جتنی تڑپ اس ایک حکومت اور ایک اس حکومت کے چلانے والوں کے دل میں تھی, ان کو اپنی جان چھوٹتی نظر آئی نواز شریف کو باہر بھیجتے ہوئے؟ وہ تمام میڈیکل رپورٹس جو آج مشکوک یا مشتبہ ٹھہری ہیں, وہ کل معاذ اللہ میرے منہ میں خاک صحیفہ آسمانی تھیں. 3 ایسے نام میں گنا سکتا ہوں, یا کم سے کم 2 نام جو آج بھی سیٹ پہ موجود ہیں, وزیر ہیں, باقاعدہ وزیر ہیں, جنہوں نے آتھینٹیکیٹ کیا کہ نواز شریف واقعی سیریسلی ill ہے, جس پر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم محترم نے ترس کھاتے ہوئے, رحم کھاتے ہوئے نواز شریف کو باہر بھیج دیا.
सर, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उन लोगों से कुछ निकालना तो दरकिनार, यहां वुज़रा की फौज जफर मौज सीने पर मूंग दल रही है। मैं अच्छा, आप जो बात कर रहे हो अगर वो बात ठीक है तो या ये दो खानदान रख लो या पाकिस्तान रख लो। चलो, मैंने चंद दिन पहले मेरे अपने वेब टीवी पे मैंने कहा है, देखो लोगों ये बात गौर से सुनो कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे एज ग्रुप के जितने लोग हैं उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनते देखा, मेरी बदनसीब नस्ल ने बांग्लादेश बनते देखा। अब देखना यह है कि हमारी तुम्हारी औलादें क्या बनता देखेंगी। इस जुमले का क्या मतलब है? ये जुमला भी मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में नहीं बोल रहा कि या ये चंद खानदान रख लो या पाकिस्तान रख लो, जो तुम्हें चाहिए रख लो। एंड गोइंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि भी वो मैं मुल्क छोड़ रहा हूं नहीं छोड़ रहा हूं, तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। अब मैंने कहा कि भी ठीक है, वो को टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, मैंने कहा ठीक है भाई, वजह मैंने इस उम्र में और कितना जीना है भाई। आई डेफिनेटली डोंट वांट, अगर ये मामला मुझे ऊंचा नीचा होता नजर आया तो एटलीस्ट आई अलाउ माई चिल्ड्रन टू लीव द कंट्री। भाई जाओ, ये रहने के काबिल नहीं है, ये ऑलरेडी नहीं है। और एक बात और मैं आपको अर्ज कर दूं, कल आपने अगर आर्मी चीफ की तकरीर सुनी हो, वो सियासतदान नहीं है। किस बात पे ताकत मिली कि यार जो मैं महसूस कर रहा हूं उसकी तस्दीक कैसा आदमी कर रहा है, तो उससे मुझे थोड़ा सुकून मिला, आराम मिला। अदरवाइज मैं तो अभी तो 12 महीने नहीं पीटीआई के शुरू हुए, तब मुझे नहीं पता आपने वो देखा या नहीं देखा। इधर तो कोहराम पर पाकिस्तान का कोई प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट ऐसा है ही नहीं था जिसने उस पर नौर नहीं लिखा कि अगर हसन निसार भी इनसे इतना पुट ऑफ हो गया है और इनसे इतना मायूस हो गया तो इसका मतलब कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। सही। तो देन आई अगेन रीविजिट, यार ठीक है, टाइम है, इतनी बड़ी तबाही है और इसको रिपेयर, जैसे मैंने कहा ना कि बाजू टूट जाए, टेक्स टाइम। यहां कई हड्डियां टूटी हुई, इदारे बर्बाद कर चुके हैं लोगों का। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, ये हुकूमत थोड़ी कंफ्यूज भी है, इनमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी है। इन बेवकूफों को समझ नहीं आ रही, मुल्क इक्तिसादियात नहीं अखलाकियात पे चलते हैं, चूंकि खुद इक्तिसादियात की भी एक अपनी अखलाकियात है। यहां पंक्चुअलिटी नाम की किसी शय का कोई वजूद ही नहीं है, ना कोई दयानत है, चोर उचक्के, अकरबा परवरी, खुशामद, यही कल्चर है आपका। इसमें कौन सी इकोनॉमी आपने करनी भाई? और खुद मुसलमानों की क्या इकोनॉमी थी मुझे बताएं? एक्सपेंशन तो हुई जाके असल में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में। क्या था पहले? एक तो जंग का नाम ही जंगे चीथड़ा है। चीथड़ा मुझे भूल गया अरबी में क्या होता है। पाँव में इनके जूते नहीं थे, टेरेन बहुत खौफनाक किस्म की थी, तो टाकियां चीथड़े लपेट के पैरों के ऊपर ये उन्होंने जंग लड़ी और जीती। इस मुल्क का क्राइसिस है मोरालिटी का, इकोनॉमी सेकेंडरी चीज है। लेकिन नहीं, इनके अच्छा तादाद हैं, बंदा देखता है यार एक सेंसिटिव जगह पे एक सेंसिटिव काम कर रहा है एक आदमी बैठ के, एसएचओ है, वो क्राइम का करता धरता है उस इलाके का, उसकी टेक होम सैलरी मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, कल आप इसमें पता करके बाद में जुमला ऐड कर देना इतना, उसमें कैसे है अभी मुझे बता दो। 5-6 फैमिली मेंबर्स, 2 स्कूल गोइंग बच्चे, बूढ़े माँ बाप, एक मियाँ बीवी, मुझे बता दो। कॉन्ट्रडिक्शन की मारी हुई एक रियासत। मैंने कहा पहले भाई बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनते देखा, हमने बांग्लादेश, अब आगे क्या बनाना है वो डिपेंड करता है, लेकिन 5 साल पूरे कर लो ताकि इनका भी बुखार उतर जाए। कच्ची टूट गई ना अगर, ठीक है ठीक है, कहते हैं ना कच्ची टूट गई जिना दी यारी, पतना ते रोन खड़ियां, ये फिर रोते फिरेंगे कि हमने तो पता नहीं 5वें साल में कौन सी तोप चलानी थी। ओ भाई ये सोच गई 2 सवा 2 तो मेरा ख्याल हो ही गए हैं ना, 5वां साल तो वैसे ही इलेक्शन कैंपेन रौला गौला शुरू हो जाता है। आपके कहने पे मुझे एक शेर याद आ गया। बस कॉल करो, चलो ब्लफ, मैं गलत कह रहा हूँ,
آپ ٹھیک جو کہہ رہے ہیں. کچھ جو کچھ میں نے کہا وہ سب غلط تھا. آپ کے کہنے پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا, آپ کی نظر کیے دیتا ہوں. بس یہی سوچ کر تم سے نظر ملا لی ہے, جی بس یہی سوچ کر تم سے نظر ملا لی ہے, نئے زخموں کے لیے دل میں جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے سر, 5 سال کیا میں 50 سال دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کہتے ہیں. آپ واہ واہ. اچھا نہیں, میں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مصیبت عجیب و غریب ہے. ہم بطور قوم بھی ایک طرف کھڈا ہے کھائی. ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو مرحومہ کے بارے میں اور نواز شریف کے بارے میں لکھا کرتا تھا کہ ان دونوں میں جینڈر کا فرق ہے. ایک کھڈا ہے, ایک کھائی ہے. یہ میرے مجموعوں میں بھی یہ کالمز موجود ہیں. جی, ایک چھرا ہے, ایک چھری ہے, ایک ناگ ہے, ایک ناگن ہے. بس جینڈر کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب فنومنا ہے. لوگ بالکل جسے کہتے ہیں نا اخیر ہو گئی ہے. ہمارے یہاں پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے کہ بھائی اس سے آگے کیا ہے. لیکن اس ملک کو یہاں تک لانے میں ان کا اپنا کنٹریبیوشن بھی ہے. اور کسی بھی ملک, قوم, معاشرے کی بدنصیبی کی آخری انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ کو رائٹ اور رانگ میں لائن ڈرا کرنا مشکل ہو جائے. کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے. سو اس سٹیج پہ آئے ہوئے لوگ اگر کچھ دیر اور یہ صبر کر کے دیکھ لیں, اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے, اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ایک تو یہ ریئلائزیشن ہونی. اندازہ لگائیں قوم کی مینٹالٹی, مائنڈ سیٹ کیا ہے. پنجاب میں, میں پنجاب کی حد تک جانتا ہوں, باقی میرا کوئی ایکسپوئر لمبا چوڑا نہیں ہے. کہتے کیا ہیں, جو ان کے فالوورز ہیں, ان کو پسند کرنے والے ہیں, سبحان اللہ, وہ مسلمان بھی ہیں اور یہ بھی کام کرتے ہیں, سبحان اللہ. وہ کیا کہتے ہیں جی, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یعنی ان کے تو فالوورز بھی ان کو چور مانتے ہیں, وہ بھی ان کے ڈاکو ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. یہ جملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کھاتے تو ہیں لیکن لگاتے بھی ہیں جی. اور مینٹالٹی کی انتہا دیکھو, گھر میں ملازمہ تھوڑی سی کو چوری کر لے نا, روز اخبار میں پڑھتے ہیں, استری سے داغ دیا, راڈ سے مارا, سرگنجا کر دیا, بچی کو سٹور میں بند کر کے اس کو کھانا نہیں دیا. 10, 12, 14, 15 سال کی بچی جو گھر میں کام کر رہی, اپنے گھر میں تو 100 روپے کی ہیرا برداشت نہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو دیئر کنٹری کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں, کتنی ڈٹائی سے, کتنی بے شرمی سے. یہ جملہ میں نے بولا ہے. کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, سبحان اللہ بھائی. یعنی اماں کی چادر بھائی کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں اردو میں, کہتے ہیں مادر وطن. گورا کیا کہتا ہے, مدر لینڈ, مدر لینڈ. اور ہمارے پڑوس میں کیا کہتے ہیں, دھرتی ماتا, ماں. ماں کی چادر جو بیچ گیا, اس نے کہا جی کہ نہیں, وہ ایک چھوٹی سی ٹاکی اس نے سر پہ چھوڑ دی ہے اماں کی. میری ماں کے سر کی چادر بیچ گیا ہے وہ, لیکن دیکھیں نا جی, تھوڑی سی ٹاکی تو وہ چھوڑ گیا ہے اماں کے سر پہ. یہ مینٹالٹی ہے, تو بھگتو بھائی. رائٹ سر, حسن نثار صاحب.